फहियाकुमुल्लाह वकरमकुमुल्लाह वज़ादकुमुल्लाह शरफन वइज़्ज़ा दाईन अल्लाह जल्ला शानु अन युबारिक लना फी हाज़िद दुरूस वल उलूम व युसहिल अलैना हादिल उमूर। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व अतम्मिम बिल खैर। रब्बि साहिल व यस्सिर वला तुअस्सिर अलैना या मुयस्सिर कुल्ल असीरिन। अज़ीज़ तलबा बिहम्दिल्लाह, अल्लाह की तौफीक से 26वां सबक मिशकातुल मसाबी के सिलसिला दुरूस का आपके सामने है और यह एपिसोड नंबर 26 हदीस नंबर 1561 से 1575 हमारे ज़ेर मुताला है। और हस्बे मामूल इंशाअल्लाह तर्जमे पर फोकस रखते हुए ख़ास अल्फाज की तौहीद तशरीह की जाएगी और हदीस की सनादी हैसियत की तरफ इशारा किया जाएगा। वमा तौफ़ीक़ुना इल्ला बिल्लाह। तो आते हैं आज के इस लेसन के हवाले से जो हमारे पास हदीस है उसका मुताला करें। देखें कि ये हदीस आज की किस मौजू में है और इसके रावी कौन है। जैसा कि आपको इल्म है कि किताबुल जनाइज़ का ये सिलसिला उसके तहत ये हदीस हैं और ख़ास तौर पर जो आगाज़ में इंसान को इस दुनिया में तकालीफ, मसाइब, दुख, करब, परेशानियां, बीमारियां आती हैं, उस सिलसिले में उस पर सब्र करे और इस्तिकामत इख्तियार करे तो अल्लाह की बारगाह में बड़ा अजर है और यही चीज़ें नेमतें बन जाती हैं। आगे फिर ये सारे मसाइल इसी तरह हदीसों में ज़िक्र किए जाएंगे। तो आज की हदीस हमारे पास 1561 जाबिर बिन अतीक वन जाबिर बिन अतीक रज़ी अल्लाह अन्हु से ये मरवी है। काला कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अश-शहादतु सबउन सिवल क़त्ल फ़ी सबीलिल्लाह के 7 किस्म की शहादतें हैं। शहादतें 7 अक़साम की हैं, 7 हैं उस शहादत के अलावा जो कि अल्लाह की राह में इंसान हासिल करता है, जाम शहादत नोश करता है। सिवल क़त्ल फ़ी सबीलिल्लाह तो कौन कौन सी हैं 7? ख़ास तौर पे अलमतऊन शहीदुन, ताउन की बीमारी या वबा में गिरफ्तार जो फौत हो जाए शहीद है। वल ग़रीक़ु शहीदुन और इसी तरह जो पानी में डूबकर मर जाए तो वो भी एक एतबार से शहीद है। व साहिबु ज़ातिल जंब शहीदुन और वो शख्स जिसे नमूनिया हो जाए, नमूनिया के मरद से जो फौत हो जाए। व साहिबु ज़ातिल जंब शहीदुन, ज़ातिल जंब यानी आप देखते हैं कि वो ख़ास तौर पर हमारे यहाँ जब हम छोटे थे तो उस वक़्त नमूनिया की ख़ास अलामत थी कि दर्द होता था। अल्लाह सबको महफूज रखे। बाईं पसली में, तो बाईं पसली में जो दर्द का होना है वो इस बात की अलामत होती थी कि ये इसको कहीं नमूनिया हो गया हो। वसाइब ज़ादल जंब शहीद, इसमें जो फौत हो जाए वो शहीद है। वल मबतून शहीदुन और इसी तरह पेट की बीमारी में मुब्तला, मबतून बतन से शहीद है। वसाइबुल हरीक शहीदुन और आग में जल कर फौत होने वाला शहीद है। वल्लज़ी यमूत तहतल हदम शहीदुन और वो शख्स जो कि किसी बड़ी दीवार वगैरह के नीचे, चट्टान के नीचे आकर दब कर फौत हो जाए वो भी शहीद है। वल मरअतु तमूतु बिजुमइन शहीदुन और इसी तरह वो औरत जो मर जाए अपना बच्चे की पैदाइश के साथ। तमूतु अमूमन बहुत सारी अमवात ख़वातीन की होती हैं जब उनके यहाँ विलादत होती है तो कोई ना कोई रग कट जाती है और खून ब्लीडिंग होती है, ऐसा तक वो बैत रुकती नहीं तो उसकी वफ़ात हो जाती है। तो ये भी बहुत बड़ी शहादत है एक औरत के लिए जो इतनी तकलीफ़ और अज़ियत के बाद अल्लाह के पास पहुँचती है। रवाह मालिक व अबू दाऊद व नसाई हो, इमाम मालिक, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई रहमहुमुल्लाह ने इस हदीस को अपनी अपनी कुतुब हदीस में ज़िक्र किया है।
حدیث کی سند جو ہے وہ حسن یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں یہ الفاظ صاحب ذات الجنب شہید ان کا ترجمہ ہے نمونیے کے مرض سے فوت ہونے والا بھی شہید ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اور آگے حدیث میں آتے ہیں، ون سعد، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس اشد بلاء، کہ لوگوں میں سے کون سا ہے جو سب سے بڑھ کر ہے تکلیف یا آزمائش کے اعتبار سے؟ قال، تو آپ نے فرمایا الانبیاء، سبحان اللہ، دیکھیے ذرا ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں۔ پھر ابتلا میں، آزمائش میں، تکالیف میں وہ سب لوگوں سے بڑھ کر ہیں۔ الانبیاء، سب سے پہلے انبیاء ہیں، ثم الامثل فالامثل، پھر وہ درجہ بدرجہ ان سے جو نیچے مقام کے اعتبار سے، اور جو پھر ان کے بعد ہیں مقام کے اعتبار سے۔ یبتلی الرجل علی حسب دین ہی، تو آدمی کی آزمائش کی جاتی ہے اس کے دین میں اپنا پختگی کے حساب سے، دین میں جتنا کو پختہ ہوگا اس کی آزمائش بھی اتنی سخت ہوتی ہے، تو اس کے دین میں مرتبے کے حساب سے آدمی کی آزمائش کی جاتی ہے۔ یبتلی الرجل علی حسب دین، فإن کان دین صلبا اشتد بلاؤہ، اگر وہ دین میں، اپنے دین میں بہت سخت واقع ہوا ہے، پختہ ہے، ثابت قدم ہے، تو اشتد بلاؤہ، تو اس کی سزا بھی اسی حساب سے سخت ہوگی، آزمائش بھی۔ وَإِن كَانَ فِي دِينِ رِقَّةٌ، اور اگر وہ اپنے دین میں ذرا نرم ہے، یعنی کمزور ہے، کمزور واقع ہوا ہے، تو هُوِّنَ عَلَيْهِ، تو اس پر جو آزمائش آئے گی وہ بھی آسان آزمائش ڈالی جائے گی اس پر۔ فَمَا زَالَ كَذَلِكَ، اور اسی طرح معاملہ جو ہے وہ رہتا ہے، حتیٰ یمشی علی الارض، یہاں تک کہ وہ آزمائش والا شخص جو مبتلا ہوتا ہے، وہ جب زمین پر چل رہا ہوتا ہے تو مالہ ذنب، تو اس کا کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں رہتا، صاف ہو جاتا ہے۔ تو یہ آزمائش جو ہے، یہ اس کا جو رول ہے وہ ایک مسلمان مومن کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اپنے دورس نتائج چھوڑ کے آزمائش جاتی ہے۔ رواہ ترمذی و ابن ماجہ و دارمی، امام ترمذی، امام ابن ماجہ، امام دارمی رحمہ اللہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی نے کہا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو بہرحال جیسا کہ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے، حسن کے اعتبار یا سند کے اعتبار سے حسن ہے۔ حدیث میں الفاظ رقت، ان کا مطلب ہے نرمی اور کمزوری دین میں۔ آگے آتے ہیں، حدیث ہمارے پاس 1563، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، قالت، کہتی ہیں، فرماتی ہیں، ما اغبط احدا بہون موتن، میں رشک نہیں کرتی کسی ایک پر بھی، بہون موتن، کہ اس کی موت کی آسانی کے بارے میں، بعد الذی رأیت، اس کے بعد کہ جو کچھ میں نے دیکھا، من شدت موت رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی شدت جو کہ میں نے دیکھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی جو سختی تھی یا شدت تھی اس وقت آپ پر، اس کو دیکھنے کے بعد میں کسی بھی شخص کی موت کے وقت جو اس پر آسانی کی جاتی ہے اس پر میں رشک نہیں کرتی، کہ کوئی آدمی جو ہے اس کی موت اتنی آسان ہوئی ہے۔ رواه ترمذی و النسائی، اور امام ترمذی اور امام نسائی نے سے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث کی سند بھی حسن یعنی صحیح ہے، اور ما اغبطو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں رشک نہیں کیا کرتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تکلیف تھی وہ انہوں نے دیکھی تھی،
جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ ہم نے پڑھا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی بینہ حاقنتی و ذاقنتی، ہاں جی، میری تھوڑی اور میری گردن یا سینے کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ صاحب، یہ جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی کہ آدمی کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ جو آدمی دین میں کمزور ہے، نرم ہے، اس کے ساتھ بھی آزمائش ہوتی ہے، اس کے بھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور دوسرے کے بھی معاف ہو جاتے ہیں؟ فرق صرف دونوں کے درجوں میں یہاں پہ پتہ چل رہا ہے؟ جی، درجے اسی لیے نا کہ ایک آدمی ہے، اس کو اللہ نے ہمت طاقت دی ہے زیادہ برداشت کرنے کی، اور اس کو اس کا جو پختگی ہے اور استقامت ہے وہ دین میں بہت زیادہ ہے، تو اسی حساب سے اس پر جو ہے تکلیف آتی ہے، آزمائش آتی ہے، تو پھر اس کا اجر بھی اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے اصل لیکن میں۔ گناہوں کا جہاں تک تعلق ہے وہ دونوں کے معاف ہو جاتے ہیں اس طرح سے؟ معاف ہوتے ہیں جی، بالکل۔ گناہ تو دونوں کو ہی فائدہ آتا ہے۔ دیکھو نا، جیسے پیچھے آیا ہے کہ جس طرح درخت اپنے پتے نیچے گراتا ہے، اس طرح بیماری کو برا نہ کہو، عام بخار جو ہے اس کو برا نہ کہو، اس نہیں، لیے کہ وہ آپ بخار جو ہے وہ بھی جی جی اگر جی، نہیں، میرا مقصد یہ تھا، میں واضح کر دوں کہ حتیٰ کہ وہ سطح زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، یعنی وہ پھر آخر میں اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں بچتا، یہ قصہ دونوں کی، یہ معاملہ دونوں کے ساتھ ہے۔ دونوں کے ساتھ ہے، بالکل۔ لیکن ٹھیک ہے۔ اگر بعض ایسے لوگ ہیں جن کی پوری زندگی آزمائشوں میں ہوتی ہے، بیچارے بہت ہی تکالیف آتی ہیں ان کو، بعضوں کی جی کم ہوتی ہیں، کچھ ہوتی ہیں آسودگی بھی ہوتی ہے، اور بعضوں کی بالکل ہی نہیں ہوتی دنیا میں کوئی پریشانی۔ فرعون کی بابت کہا جاتا تھا کہ اس کو کبھی بخار ہی نہیں ہوا، سر درد ہی نہیں ہوئی، تو اس نے خدائی دعویٰ کر لیا۔ تو اصل میں یہ اللہ کی تقسیم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی آزمائش، امتحان، جو صحت میں ہو وہ بھی امتحان میں ہے، جو تکلیف میں ہو وہ بھی امتحان میں ہے۔ آزمائش کی مختلف نوعیتیں ہیں، تو بہرحال آزمائش جو ہے وہ جو تکلیف والی آزمائش ہے نا، جس میں اللہ صبر بھی دے اور ہمت دے، وہ انسان کے لیے اگر وہ صبر کرے، اس میں اگر حوصلہ کرے، تو وہ اس کے لیے ہر اعتبار سے اپنا فائدہ مند ہوتی ہے۔ تو بارک اللہ یہ، فی شیخ صاحب، بہت ہاں شکریہ۔ جی، تو دونوں جو ہے ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ باقی یہ بھی ہے کہ ایک شخص ہے ہی کمزور بیچارہ، جیسے خلقتاً فزیکلی کمزور ہے، تو اس پر بہت بڑا جب سختی آئے گی یا تکلیف آئے گی، اب دیکھو نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آیا تو صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول، میں نے تو آپ جل رہے ہیں، اخبار تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کو، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قدر بخار آتا ہے جتنا کہ آپ دو لوگ ہیں وہ شدت سے بخار میں تڑپ رہے ہوں، تو آپ دو کے برابر مجھے اکیلے کو بخار آتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر آپ کو اجر ملے گا ڈبل، دوہرا؟ آپ نے فرمایا کہ اجل، ہاں، میرا اجر بھی دو گنا ہے۔ تو جتنا زیادہ کسی کو تکلیف آئے گی اور اس میں صبر کرے گا تو اس حساب سے اجر بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی پر اتنا ہی ڈالتے ہیں جتنا کہ وہ سہار سکے۔ تو بہرحال یہ اس کی بارک تقسیم اللہ فیک، بہت شکریہ ہے۔ شیخ صاحب، بارک جزاک اللہ اللہ خیر۔ فیکم۔ آگے بھی اور حدیثیں آ رہی ہیں، اس سے معاملہ مطلب واضح ہو جائے گا اور زیادہ۔ 1564 حدیث آ گئی، وانا عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی کہ کہتی ہیں کہ رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالموت وعنده قدح، میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حال میں کہ وهو بالموت، کہ آپ موت کی جو نزع تھا اس میں، نزع کے عالم میں تھے، وعنده قدح فیہ ماء، اور آپ کے پاس ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں پانی تھا، وهو يدخل يده في القدح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اپنا دست مبارک داخل کرتے پانی کے پیالے میں، فی القدح ہے، پانی کے پیالے میں اپنا دست مبارک داخل کرتے، ثم یمسح وجہہ، پھر اس کے ساتھ اپنے چہرہ انور پر پھیرتے، ثم یقول، پھر فرماتے اللہم اعنی علی منکرات الموت، کہ اے اللہ میری مدد فرما موت کی سختیوں پر، منکرات، ہاں جی، او سکرات الموت، یا موت کی بیوشیوں پر، سکرات۔ تو یہ
یا آپ نے یہ الفاظ فرمائے یا یہ فرمائے، معنی ایک ہی ہے تقریباً، آپ یہ فرما رہے تھے ساتھ ساتھ موت کی جو ناگواریاں ہیں، تکالیف ہیں، مصائب ہیں، جھٹکے ہیں اور سکرات بیوشیاں ہیں۔ روایت ترمذی و ابن ماجہ، امام ترمذی امام ابن ماجہ نے سے روایت کیا ہے، تو یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے حسن ہے، یعنی صحیح ہے۔ الفاظ سکرات الموت کا ترجمہ موت کی بیوشیاں، اور حدیث آگے 1565 انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبدی الخیر، جب اللہ اپنے کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے، تو عجل له العقوبۃ فی الدنیا، تو اللہ تعالیٰ جلدی دے دیتا ہے اس کو سزا، اس کے غلطیوں کی، گناہوں کی، لغزشوں کی، فی دنیا، دنیا میں ہی۔ ہاں جی، کوئی تکلیف بھیج دی، کوئی بخار ہو گیا، بیماری ہو گئی، تو اس کے ساتھ اس کو صبر کی توفیق دی اور اس کو صاف کر دیا۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ، اور جب اللہ ارادہ کرتا ہے اپنے بندے سے شر کا، أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنبِهِ، تو اس کے گناہ کے باوجود اس سے اللہ تعالیٰ رک جاتا ہے، یعنی گناہ کی پکڑ اسے نہیں آتی، حتیٰ یوافیہ بہ یوم القیامہ، یعنی کھلا اس کو اور زیادہ دراز کرتا ہے اس کو، جسے استدراج کہتے ہیں، ولیعذ باللہ، اس کو چھوڑ دیتا ہے شتر بے موار، اور وہ گناہوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ یوافیہ بہ یوم القیامہ، یہاں تک کہ اللہ اسے پورا پورا دے گا اس گناہ کی بابت قیامت کے دن بدلہ۔ تو دنیا میں جو تکلیف سزا ہوئی اور اس کی سزا سے وہ پاک ہو گیا تو وہ فائدے میں رہا، کیونکہ آخرت کی جو تکلیف ہے وہ تو بہت ہی تصور سے بھی روح کانپ اٹھتی ہے، ولیعذ باللہ۔ روایت ترمذی، امام ترمذی نے سے روایت کیا، اور اسی لیے پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے، یا غامدیہ صحابیہ اور ماعز بن مالک اسلمی وغیرہ، انہوں نے اپنے آپ کو پیش کر دیا تھا اور بار بار آگے آتے تھے، تاکہ کہیں یہ گناہ جو ہے اس کا بوجھ خمیازہ میں آخرت میں نہ بھگتنا پڑے۔ تو دنیا میں بڑی سے بڑی تکلیف جو ہے وہ بھی آخرت کی تکلیف کے سامنے، حالانکہ رجم جو ہے کوئی تھوڑی کم عذاب نہیں ہے، بہت بڑا عذاب ہے رجم کر کے کسی کو مارنا دنیا میں، لیکن اس کے باوجود وہ بار بار آگے آ رہے ہیں کہ ہمیں پاک کرو، اللہ کے رسول ہمیں پاک کرو۔ اچھا جی، 1566 وان ہو انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحیح روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اعظم الجزائے ما اعظم البلاء۔ اب دیکھیے، اب آپ نیچے یہ حدیث بھی آ گئی، یہ ساری حدیثیں وضاحت کر رہی ہیں جو آپ نے اپنا پوچھا ہے اس بارے میں، کہ یقیناً اعظم الجزا، بدلہ، بہت بڑا بدلہ، ما اعظم البلاء، بہت بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش ہوگی اس پر اتنا صبر کرے گا تو وہ تو اس کا اجر بھی اتنا ہی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور بے شک اللہ عز و جل، اذا احب قوما، جب وہ کسی قوم کے لوگوں سے پیار کرتا ہے، ابتلاہم، تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، ومن رضی فلو الرضا، تو جو شخص اس ابتلا، تکلیف یا اس آزمائش کے باوجود وہ اس پر راضی رہتا ہے، اللہ کی رضا پہ، اللہ کے فیصلے پہ، تو فلاح الرضا، تو اس کے لیے رضا اور خوشنودی اللہ کی، سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ ومن سخط فلاح السخط، اور جو شخص جو ہے وہ ناراض ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے ایک تکلیف دکھانے پر، ناک منہ چڑھاتا اور شکوے کرتا، روتا پیٹتا اور گریبان پھاڑتا، دوہا کرتا، یعنی اور واویلے کرتا، فلاح السخط ہو، تو اس کے لیے پھر اللہ کی طرف سے ناراضگی، تو ناراضگی کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ۔ السخط کا معنی ناراضگی ہے، اور ہاں جی، حدیث کی سند جو ہے وہ حسن ہے، 1566 حدیث، یعنی صحیح ہے۔ آگے 1567
1567 وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یزال البلاء بالمؤمن او المؤمنۃ فی نفسہ ومالہ وولدہ، ہمیشہ ابتلا یا آزمائش کا سلسلہ چلتا رہتا ہے مومن مرد یا مومنہ عورت کے ساتھ، اس کی جان کے بارے میں، اس کی مال کے بارے میں، اور اس کی اولاد کے بارے میں بھی، حتیٰ یلق اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اللہ سے ملتا ہے، ملاقات کرتا ہے، وما علیہ من خطیۃ، اور اس حال میں کہ اس پر کوئی گناہ وغیرہ باقی نہیں رہتا۔ روا ترمذی، امام ترمذی نے روایت کیا اس کو، وروا مالک النحوہ، امام مالک بن انس جو ہیں انہوں نے بھی اسی طرح کی حدیث جو ہے وہ روایت کی ہے۔ وقال ترمذی ھذا حدیث حسن صحیح، اور امام ترمذی نے یہ روایت کر کے یہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ 1567 تو حقیقتاً حدیث جو ہے حسن صحیح ہے جیسے امام ترمذی نے فرمایا، اور حدیث کی عبارت لا یزال البلاء بالمؤمن کا ترجمہ انڈر لائن کیجئے کہ مومن پر ہمیشہ آزمائش آتی رہتی ہے، یا آزمائش میں مبتلا رہتا ہے۔ آگے حدیث ہے محمد بن خالد السلمی عن ابی عن جدہ، محمد بن خالد سلمی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے باپ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، اور ان کے دادا کہتے ہیں قال رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد اذا سبقت له من اللہ منزلۃ لم یبلغها بعملہ، ان العبد بے شک بندہ ہے مومن مسلمان، اذا سبقت له من اللہ جب سبقت لے جائے اس کے حق میں اللہ کی جناب میں، منزلۃ کوئی مرتبہ مقام، لم یبلغها بعملہ کہ جس کو وہ نہ پا سکے اپنے عمل کے ذریعے، ابتلاہ اللہ فی جسدہ تو اللہ تعالیٰ کوئی اس کے جسم کے معاملے میں اسے کوئی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے، آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، او فی مال ہی یا اس کے مال کے معاملے میں کوئی نقصان ہوتا ہے، او فی ولد ہی یا اس کو مبتلا کرتا ہے اس کے کسی اولاد میں سے کسی کے صدمے، اولاد کے سلسلے میں کوئی آزمائش جو ہے اس پر اللہ لے آتا ہے اس پر، اور اس کو کوئی اولاد کے نقصان میں آزماتا ہے، ثم صبرہ علی ذلک پھر اللہ اس کو اس پر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، حتی یبلغہ المنزلۃ یہاں تک کہ اللہ اس طرح آزمائش کے ذریعے اس کو پہنچا دیتا ہے المنزلہ اس مقام مرتبے پر، التی سبقت لہ من اللہ وہ مقام یا مرتبہ اس کا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں اس کے حق میں سبقت لے جا چکا ہوتا ہے یا مقدر کیا جا چکا ہوتا ہے۔ سمجھ آگی بات کی؟ حدیث واضح ہے کہ بندہ مومن یا مسلمان کا ایک درجہ بہت بلند اللہ کے پاس لکھا ہوتا ہے، لیکن عمل اس کے جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ جو اس کو وہاں تک پہنچا دیں، تو اچانک اللہ کی طرف سے کوئی اس پر آزمائش آتی ہے اس کے جان یا مال یا اولاد کے سلسلے میں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس پر حوصلہ، صبر اور استقامت کی توفیق دیتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے وہ اس کے مقررہ جو منزل ہوتی ہے، درجہ ہوتا ہے، اس پر اللہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ نوید ہے اپنا عزیز طلبہ، یہ حدیثیں ایک قسم کی نوید ہیں اہل ایمان کے لیے جنہیں تکلیفیں یا مصیبتیں آتی ہیں، اور وہ لوگ ڈریں جو کہ بہت زیادہ حد سے زیادہ اس دنیا میں آسائش میں رہتے ہیں کہ کہیں وہ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو کر وہ بہت پیچھے نہ گر پڑیں والعیاذ باللہ۔ تو یہ حدیث جو ہم نے ابھی پڑھی ہے، حدیث کی سند حسن ہے یعنی صحیح ہے، اور حدیث میں مذکور الفاظ ثم صبرہ کا مطلب ہے کہ پھر وہ اسے صبر کرنے کی اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ ہاں جی، آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب، حدیث 1569 وعن عبداللہ بن
شخیر عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کالا وہ کہتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منیۃ، اللہ اکبر۔ مثل ابن آدم وإلى جنبه 99 منیۃ، مثلا یعنی خلق ابن آدم کا معنی مثلا خلق، پیدا کیا جاتا ہے آدم کا بیٹا، وإلى جنبه اور اس کے پہلو میں 99 کے قریب منیۃ خواہشات کا ڈھیر ہوتا ہے، دنیاوی خواہشات اس کا ڈھیر ہوتا ہے۔ اور یعنی یہاں خواہشات سے منی یہاں مراد 99 منیۃ، یعنی خواہشات کے بجائے اس میں یہاں آزمائشیں کر لیں منیہ، کہ انہوں نے اس کا معنی منیہ یعنی خواہشات کے اپنا کی، آزمائشیں تکالیف دکھ مصائب مختلف جب آدمی پیدا کیا جاتا ہے تو اس کے پاس پہلو میں تقریباً 99 کے قریب تکالیف و مصائب کے پہاڑ یعنی ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ ان اخطاط المنایا وقع فی الحرم حتی یموت، اگر وہ ان سے بچ بھی جائے، ان اخطاط المنایا ان تکلیفوں یا آزمائشوں سے اللہ اس کو بچائے رکھے یا نکال لے صاف، تو واقع فی الحرم میں تو بڑھاپے میں ضرور وہ واقع ہوگا، یہاں تک کہ حتی یموتا وہ فوت ہو جائے گا۔ تو بہرحال بڑھاپے کی جو آزمائش ہے اس سے وہ نہیں بچ پائے گا، اس میں لا محالہ وہ گر کر رہے گا، دیگر جو آزمائش ہے ان سے اگر وہ بچ بھی جائے تو۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے 1569۔ تو حدیث کی سند میں قتادہ مدلس اور رانن ہے، تو اس کی وجہ سے حدیث کی سند میں ضعف آ گیا ہے، لہذا حدیث میں لفظ الحرم اس کا مطلب انڈر لائن کیجیے ہے بڑھاپا، فی الحرم واقع فی الحرمی حتی یموتا۔ حدیث جو ہے وہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی، ضعیف ہے قتادہ کی وجہ سے، کہ وہ اس میں قتادہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پہلے بھی راوی ہے مدلس اور رانن۔ آگے حدیث ہے 1570، وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یود اہل العافیت یوم القیامہ، اہل عافیت، ہاں جی، یود یہ خواہش کریں گے، پسند کریں گے، حین یعطی اہل البلاء الثواب، جس وقت کے آزمائش میں گرے دنیا میں، آزمائش میں گرے دنیا میں لوگ، ان کو جب دیا جائے گا اجر، عطا کیا جائے گا اجر، تو وہ خواہش کریں گے اہل عافیت، چاہیں گے کہ لو ان جلودہم، کہ کاش کہ ان کے جو چمڑے ہیں، کانت قردت کاٹ دیے جاتے، فی دنیا دنیا میں، بالمقارید کینچیوں سے، کتیروں سے، تو انہیں یہ آج جو اجر ثواب دوسرے لے گئے ہیں وہ ہمیں بھی مل جاتا۔ رواه ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور ساتھ حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث کی سند میں سلیمان الاعمش اور ابو الزبیر دونوں انان ہیں، اور اس حدیث کے شواہد بھی ضعیف ہیں، لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی کلیئر طور واضح طور پر۔ اور حدیث میں لفظ المقاریض کا مطلب کینچیاں، کتیرے کاٹنے والے۔ آگے حدیث ہمارے پاس حدیث 571، عامر الرام رضی اللہ عنہ سے روایت قال، وہ کہتے ہیں ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسقام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، عامر الرام سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسقام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بیماریوں کا ذکر فرمایا، فقالا تو فرمایا آپ نے، یعنی بیماریوں کا، اور پھر اس پر جو صبر کرنے والے ہیں ان کے اجر اور ثواب کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، ان المومن اذا اصابہ السقم، کہ یقیناً مومن جب اسے کوئی بیماری پکڑتی ہے، ثم عافاہ اللہ عز وجل منہ،
پھر اللہ عز و جل اس کو اس سے عافیت دے دیتے ہیں، صحت دے دیتے ہیں۔ تو کانا کفارۃ لما مضی من ذنوبہ، تو یہ بیماری اس کے لیے جو اس کے گناہ گزر چکے ہیں ان کے لیے کفارے کا سبب ہوگی۔ کانا کفارۃ لما مضی من ذنوبہ وموعظۃ لہ فیما یستقبل، اور اس کے لیے نصیحت کا باعث ہوگی، ایک قسم کی نصیحت کہ جو کچھ وہ آگے آنے والا ہے اس کے حق کے بارے میں، آئندہ کی زندگی میں اس کے لیے نصیحت کا سبب بھی ہوگی، یعنی اسے کھٹکا لگا رہے گا کہ کہیں میں پھر نہ پکڑا جاؤں۔ وَإِنَّ الْمُنَافِقَ إِذَا مَرِضَ، اور بے شک منافق جو ہے اس کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ بیمار پڑتا ہے، ثُمَّ عُوفِيَ، پھر وہ اسے اس بیماری سے چھٹکارا دیا جاتا ہے، کَانَ كَالْبَعِيرِ، تو وہ اس اونٹ کی طرح اس کی مثال ہے، أَكَلَهُ أَهْلُهُ، کہ جس کے مالکوں نے اس کو باندھا اونٹ کو، ثم ارسلوه، پھر اس کو چھوڑ دیا، کھلا چھوڑ دیا، فلم یدرے، تو اس اونٹ نے نہیں جانا کہ لما اکلوہ و لما ارسلوہ، کہ کس بنا پر انہوں نے اس کو باندھا تھا اور کیوں اس کو اب چھوڑ دیا۔ فقال رجل یا رسول اللہ، تو اس پر ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، وما الاسقام، یہ بیماریاں کیا ہیں؟ واللہ ما مرضت قط، اللہ کی قسم میں کبھی بیمار نہیں پڑا۔ تو اسے پریشانی لگی، فوراً بولنے لگا۔ تو فقال، آپ نے فرمایا، قم انا فلست منا، تم ہم سے کھڑا ہو جا، دور چلا جا، تو ہم میں سے نہیں ہے۔ آپ نے اسے ڈانٹ پلائی، اسے وہاں سے اٹھا دیا۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے روایت کیا ہے۔ اور عزیز طلبہ دیکھیے، یہ حدیث کا جو متن ہے یہ بتا رہا ہے کہ حدیث صحیح نہیں لگتی، کہ آپ نے اس کو نکال ہی دیا، اس بیچارے کا کیا قصور کہ اس نے پوچھ لیا کہ بیماریاں کیا ہیں اور مجھے بیماری کبھی نہیں آئی۔ تو بیماری کا آنا نہ آنا تو اللہ کی طرف سے ہے۔ تو آپ نے اس پر بجائے اس کے کہ اس کی ڈارس بنداتے، رحمت للعالمین تھے، فرمایا کہ ہم سے دور اٹھ جا اور چلا جا، تو ہم میں سے نہیں۔ تو یہ مضمون بتا رہا ہے کہ حدیث جو ہے یہ صحت کے معیار کو نہیں پہنچتی۔ تو حدیث میں ابو منظور مجہول ہے اور اس کا چچا بھی مجہول ہے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہوئی۔ حدیث 1572 آگے آتے ہیں۔ نیکسٹ حدیث ہمارے پاس ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کالا کہتے ہیں، کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخلتم علی المریض، کہ جب تم کسی مریض کے پاس آؤ، فنفسوا له فی اجلہ، تو اس کی عمر میں اضافے کی دعا کرو، یعنی درازی عمر کی، اس کے سامنے باتیں کرو، اس کے حق میں اس قسم کے الفاظ جو کہ اسے دیں، اپنا تسلی دیں، تشفی دیں، امید دلائیں، نا امیدی کی بجائے اس کے سامنے اس کی درازی عمر کی دعا بھی کرو اور بات بھی کرو۔ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، اس لیے کہ یہ عمل آپ کا یہ ایسا کہنا ہے، ایسی گفتگو وغیرہ، یہ تقدیر کو تو نہیں بدلتی، تقدیر میں کوئی رد و بدل نہیں کرے گی، نہ کر سکتی ہے اگر اس کا وقت آ گیا ہے۔ وہ یطیب و بنفس ہی، اور یہ ضرور ہے کہ وہ اس کے جی کو خوش کر دے گی یہ گفتگو، اس کو ڈارس بندانا، امید دلانا، یہ اچھی بات ہے، بجائے اس کے کہ اس کو ڈرانا شروع کر دیا جائے اور اس کو غم زدہ اور خوف زدہ کیا جائے، امید کی اچھی باتیں کی جائیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس کا دل جو ہے وہ اس سے خوش ہوگا۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، وقال ترمذی، اور امام ترمذی کہتے ہیں ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے۔ امام ترمذی نے بھی روایت کیا، امام ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو۔ تو حدیث کی سند میں موسیٰ بن محمد منکر الحدیث ہے، لہذا حدیث جو ہے یہ ضعیف ہوئی۔ موسیٰ بن محمد اس حدیث کی سند میں ضعیف، منکر الحدیث، اس وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ عبارت جو حدیث میں ہے فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی درازی عمر کی باتیں کرو، اس بارے میں بات کرو اس کے سامنے۔ 1573 حدیث ہے، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بن سُرَدٍ، سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
من قتلہ بطنہ، کہ جس کے پیٹ نے، جس کو قتل کیا اس کے پیٹ نے، لم یعذب فی قبر ہی، تو اسے اس کی قبر میں عذاب نہیں دیا جاتا یا دیا جائے گا۔ رواہ احمد و ترمذی، امام احمد اور امام ترمذی نے سے روایت کیا۔ وقال ھذا حدیث غریب، اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث غریب ہے۔ تو یہ حدیث تحقیق کے بعد عزیز طلبہ صحیح ہے، اہل علم کی تحقیق کے بعد حدیث صحیح ہے اور اس کے شواہد بھی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، امام ترمذی کا یہ حکم ہے کہ حدیث غریب ہے، اور غریب بھی صحیح ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ غریب ضعیف ہو۔ اگر آگے 1574 حدیث ہے، سلیمان بن سرد الفصل الثالث، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے قال، بڑی معروف حدیث ہے، صحیح ہے، کانا غلام یہودی یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک یہودی غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر معمور تھا۔ فماردا، تو وہ بیمار ہو گیا، فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے، یعودہ، اس کی عیادت کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ، اپنے یہودی غلام کی عیادت دو جہاں کے سردار کرنے آئے ہیں۔ دیکھیے، فقعد عند راسہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سر کے پاس بیٹھ گئے۔ فقال لہ، تو اسے کہنے لگے، اسلم، مسلمان ہو جا۔ فنظر الی ابیہ، تو اس یہودی غلام خادم نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، جیسا کہ وہ اجازت نظروں میں نگاہوں میں اجازت مانگ رہا ہو۔ وہ عندہ، اس حال میں کہ وہ اس کا باپ اس کے پاس ہی تھا اپنے بیٹے کے۔ فقال، تو اس یہودی نے یعنی اس کے باپ نے کہا، اطع ابا القاسم، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ محمد رسول اللہ نہیں کہتے تھے، بلکہ ابو القاسم کنیہ سے پکارتے تھے کہ ابو القاسم کی بات مان لو۔ فاسلامہ، تو بچے نے اسلام قبول کیا۔ فاسلامہ، اس وقت فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویقول، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہاں سے، تشریف لے کے باہر آئے، اور آپ فرما رہے تھے، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اس اللہ کی تعریف جس نے اس کو جہنم سے بچا لیا۔ سبحان اللہ، یہ ہے بالمومنین رؤوف الرحیم، اور اپنی امت کے حق میں یہ رحیم ہے، کریم ہے۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ آگے حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من عاد مریدا، جس شخص نے کسی بیمار پرسی کی عیادت کی، نادى مناد فی السماء، تو ایک ندا کرنے والا، آواز دینے والا آسمان سے یعنی فرشتہ وغیرہ آواز دیتا ہے یا دے گا، طبطا وطاب ممشاکا، تو اچھا رہا اپنے سمل میں، اور تیرا چلنا بھی اچھا رہا، ممشاک یعنی جس راہ پہ تم چلے وہ بھی تیرا اچھا رہا، وتبوأت من الجنت منزلا، اور آپ نے جنت میں گھر بھی بنا لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ایک اللہ کی طرف سے ایک نوید اور خوشخبری کی آواز، جو کہ سنی بھی جا سکتی ہے، جو کہ اس کے دل دماغ میں، ضمیر میں اس کا ضمیر آواز دے کر اس کو اس بابت خبر دیتا ہے، اور اس کا جی خوش ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال حدیث کی سند میں ایک راوی ابو سنان عیسیٰ بن سنان ضعیف ہے، تو اس اعتبار سے یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہوئی، لیکن جیسا کہ صحیح احادیث سے پہلے گزر چکی ہیں کہ جو عیادت کرنے والا اس کا ما دام فی مخرمۃ الجنہ، اور جنت اس کے لیے میوے کے باغ ہیں، جب تک کہ حتیٰ یرجع، وہ واپس آ جائے مریض کے پاس سے، اس وقت تک ایسے ہے جیسے جنت کے میووں میں ہے وہ۔ حدیث میں الفاظ وطاب ممشاکا کا مطلب ہے اور آپ کا چلنا بھی اچھا رہا، یعنی وہ منادی جو آواز دیتا ہے۔